बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम क्रॉस फायर के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, वीकेंड पे कुछ अनप्रेसिडेंटेड चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। खित्ते के अंदर इस वक्त जो वॉर सिचुएशन है वो बिल्कुल एक लार्ज स्केल पर पहुंच चुकी है और बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन चुकी है, ख़ास तौर पे इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर। एज ए नेबरिंग कंट्री हम भी इस चीज़ के रिपरकशंस भुगत रहे हैं और वर्ल्ड वाइड हम अगर बात करेंगे ख़ासतौर पर प्रोग्राम में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में और ख़ास तौर पे ऑयल जो हम रेट्स हैं उसमें हम बात करेंगे कि वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर उससे पहले हम जानी नुकसानात का अगर जायज़ा लें तो इस वक्त जो जारी जंग है उसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में अब तक 1300 से ज़ायद शहरी जो है वो हलाक हो चुके हैं। अमरीकी फ़ौज के कम अज़ कम 7 एहलकार मारे जा चुके हैं और दूसरी जानिब लेबनान में इसराइली हमलों से तकरीबन 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और ख़लीजी ममालिक में भी मिसाइल और ड्रोन्स हमलों के नतीजे में मुतअद्दिद शहरी जो हैं वो हलाक भी हुए हैं और ज़ख्मी भी हैं। एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसके अंदर हमने ये देखा कि रिजीम चेंज की बात की जाती है और बाज़ औक़ात ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाते हैं जी न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है ईरान, इस वजह से हमें इज़राइल और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हमें उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर ये बात कोई नई बात नहीं है, माजी में हम देखें तो इराक़ के अंदर एक सिनेरियो ऐसे बना था, वियतनाम के अंदर हमने एक सिनेरियो ऐसा देखा था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर एक ऐसी वॉर की सिचुएशन बनी, अफ़गानिस्तान के अंदर वॉर की सिचुएशन बनी। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि अक्सर जो सुपर पावर सो कॉल्ड सुपर पावर कहलाती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और CIA पेंटागन को फिर वो भागना पड़ता है जिस तरीके से अफ़गानिस्तान से वो भागे। लेकिन अब गुजारिश है कि क्या इस जो राइट नाउ जो सिचुएशन है इसका क्या अब ये जो है वो इसकी क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एक रीजनल वॉर तो बन चुकी है। जिस तरीके से ईरान ने कहा था कि अगर इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जानिब से अब हमला हुआ तो ये वॉर सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी, ये रीजनल वॉर बन जाएगी। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जिस तरीके से मिडल ईस्ट के अंदर तमाम जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो हमले हुए, ये तो साबित हो गया ना कि ये जो है ये एक रीजनल वॉर बन चुकी है। अब रीजनल वॉर के अंदर जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वर्ल्ड रिजीम के, ख़ासतौर पे मैं बात करूं चाइना, रशिया, वो भी इसमें अब जो है वो इंटरवेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से रिजीम चेंज के बाद, रिजीम चेंज तो नहीं कहूँगा सॉरी, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद जिस तरीके से उनके बेटे ने आके वो सीट संभाली है तो वो फैसला हो गया है, मुश्तबा खामनाई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी मुंतखब कर दिया गया है। तो इसमें अब जिस तरीके से रूस ने ये कहा है कि ईरान है वो हमारा काबिल एतमाद शराकतदार है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस हवाले से मुश्तबा खामनाई को मुबारकबाद देते हुए ईरान के साथ अपनी हिमायत का आयादा करते हैं। तो ये सबसे बड़ी अलार्मिंग बात है। उसके साथ साथ अब सवाल ये है कि क्या ईरान के अंदर ये जो तब्दीली हुई है इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसेंटली वीकेंड पे जो उनके प्रेसिडेंट सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने जो स्टेटमेंट दी थी कि हम जो है वो अब हमले नहीं करेंगे अपने मिडल ईस्ट की ब्रदर ममालिक के ऊपर, उस पर उन्होंने माजरत की। इस हवाले से जो है वो स्टेटमेंट में इख्तलाफ, फिर दूसरी जो है वो वहाँ की जो लीडरशिप है उनमें इख्तलाफ पाया गया। लेकिन अब कुछ ये भी चीज़ें रिपोर्ट्स बता रही हैं, बैनुल अक़वामी जरीदे बता रहे हैं कि जी वहाँ पर इज़राइल और ख़ास तौर पे पेंटागन के दरमियान भी कुछ चीज़ों में डिस्क्रिपेंसी है। अब लेकिन ये जो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो इस वीकेंड के ऊपर तकरीबन 8वें रोज़ के बाद जो ये वॉर ने एक नई स्टेज जो है वो आके अबूर की है, उसमें ये है कि पहले तो हमले हो रहे थे ना, लेकिन अब जो हमले हो रहे हैं वो जिस तरीके से ऑयल रिफाइन जो करने वाले पॉइंट्स होते हैं, ऑयल डिपो, उन पर जो जिस तरीके से हमले हो रहे हैं ईरान के अंदर भी और मिडल ईस्ट कंट्री पे ईरान कर रहा है, फिर ये सबसे बड़ी अलार्मिंग निशान है, एक बहुत बड़ा बहरान बनेगा। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि डीसैलिनेशन जो क्योंकि अगर हम देखें रिसर्च के मुताबिक तो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ जो है, खासकर अगर मैं बात करूं सऊदी अरेबिया की, तो वहाँ पर 70% से ज़ायद जो है वो पानी जो है वो डीसैलिनेट करके आवाम को दिया जाता है। खारा पानी जो समंदरी पानी होता है, क्योंकि वहाँ पर 30% सऊदी अरेबिया का जो पानी है वो ज़मीनी पानी है जो फ्रेश वाटर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुवैत की भी सिनेरियो मिलती जुलती है, UAE की भी जो सिनेरियो वो मिलता जुलता है। तो इस तरीके से ये तो बहुत बड़ा बहरान इसमें जो है वो लीड कर रहा है, ख़ासतौर पे पानी के वाले से भी, ऑयल रिसोर्सेज के वाले से भी। जिस तरीके से
خام تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، تو یہ بہت بڑی خام تیل کی بات صرف ہم پیٹرول کی نہیں کرتے، ڈیزل کی نہیں کرتے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، ایل پی جی ہوتی ہے، ہم خاص طور پہ جنگی طیاروں کے اندر جو چیز فیول یوز ہوتا ہے وہ بھی جو ہے وہ کروڈ آئل سے بنتا ہے، تو یہ بہت بڑا بحران ہے۔ اس میں خطے کے اندر دوسرے ممالک اب کیا کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی الارمنگ سچویشن تو بنی ہوئی ہے۔ ایک میں ابتدائیہ میں ایک ایڈیشن کر دوں، پھر ہم اپنے گیسٹ کی طرف جاتے ہیں، کہ جس طریقے سے ریسنٹ حملے ہوئے ہیں ایران کے اندر، اس کے بعد جب ایرانی شہری صبح اٹھے تو ایک آسمان میں ایک ایسا تیل نما فوگ بن گیا جو صبح ان کی گاڑیوں پر، اور ایران کے اندر وہ ایک آئل نما جو ہے وہ جس طریقے سے صبح شبنم گرتی ہے تو وہ جو ہے آئل کی بارش ہوئی ہے، ایک الارمنگ سچویشن۔ بہرحال دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طریقے سے جاتا ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، شراز خان صاحب آل دا وے فرام یو کے، اور جناب ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ویری وارم ویلکم ٹو دا پروگرام تمام گیسٹ کو۔ میاں صاحب آغاز آپ سے کروں گا۔ سر سب سے پہلے تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے ذرا ناظرین کو بھی تاکہ اس چیز سے کلیریفائی کر سکیں۔ سب سے پہلے تو جو قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے ایران کے اندر، آپ کیا سمجھتے ہیں مزید شدت اختیار کریں گی جنگی سینیریو، یا کہ قیادت کی تبدیلی کے بعد کچھ آپ فلیکسیبلٹی دیکھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں، میرا ذاتی خیال ہے کہ آیت اللہ کا ریپلیسمنٹ ود اندر آیت اللہ جو ہے وہ تو تقریباً جو بھی ان کا پیغام یا جو بھی ان کا ایک مشن تھا اسی کو وہ لے کے آگے چلیں گے۔ اس مشن کو اب امریکہ یا اسرائیل کس طرح رسپونڈ کرتا ہے وہ تو پہلے جس طرح کر رہا ہے، اس حوالے سے جو شدت کی آپ نے بات کی، ہاں آپ کے ذہن میں اگر شدت یہ ہے کہ ایران کی طرف سے شدت پسندی ہوگی یا امریکہ اسرائیل کی طرف سے، اگر ان دونوں سینیریو کو ڈسکس کر لیتے ہیں، امریکہ یا اسرائیل جو ہیں وہ تو پہلے اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہاں پہ اگر قیادت کی تبدیلی ہو تو اس میں ہمارا ہاتھ ہو، کیونکہ یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی 9 کروڑ آبادی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ آبادی ایک ایلیمنٹ آف نیشنل پاور ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ملک کا آبادی جو ہے اس کو ایک قومی اجتماعی صلاحیت کا طاقت کا عنصر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے جو سکلڈ لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، آپ کے توانائی کے ذرائع دیگر، یہ سارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں۔ آپ کی ٹیریٹری، اگر آپ کی بڑی ٹیریٹری ہے تو چونکہ خامنہئی کی شہادت کے بعد لوگوں کے اندر کافی حد تک ایک یکجہتی پائی جا رہی ہے، اس حوالے سے امریکہ کو کافی مشکل ہوگا رژیم چینج کرنا، کیونکہ وہاں پہ جو لیئرز ہیں مختلف اقتدار کے، یعنی کہ ایک تو حکومت ہے، طریقے سے ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا ہے، جی ایک تو وہاں پہ سسٹم یہ ہے کہ ہاں ڈی سینٹرلائز بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ایک لیڈر کے جانے کے بعد کوئی وہاں پہ خلا اگر پیدا ہوا بھی ہے تو کام نہیں رکا، یعنی ڈیسیژن میکنگ ہوتی رہی ہے، تو ڈیسیژن میکنگ کے ڈیفرنٹ لیئرز ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ان کے اندر ایک سسٹم میں ایک خوبصورتی ہے کہ بڑا آپس میں انٹیگریٹڈ ہے، یعنی پاسداران، افواج، لوگوں کی بھی ایک بہت بڑا کاڈر جو ہے، جو گورنمنٹ کا ایک سب کاڈر کہہ لیں، اور گورنمنٹ، یہ 4 جو ایلیمنٹس ہیں یہ مل کے نا وہاں ایک اسٹرینتھ کی ایک شکل بن جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک میرا خیال ہے ریزیلینس کا بھی باعث ہے، گو کہ وہاں مسائل ہیں، ہمیں خود بھی پاکستان بھی ماضی میں بھارت کی اور ایران کی دوستی کے اوپر بھی ہم کمنٹ کرتے رہے، اور جہاں تک آپ نے روس کی بات کی تو روس اور میں روس پہ آتا ہوں، ذرا ہم قیادت کے حوالے سے تھوڑا بات کر لیں، پھر ہم باقی ممالک کے بارے میں قیادت کا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ان کے آنے سے وہ تو وہی مشن لے کے چلیں گے۔ اب یہ ہے کہ امریکہ کی رسپانس اگر اس میں جو رجیم چینج کا ایک خوف تھا وہ مجھے پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، وہ پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ قیادت کی تبدیلی کے بعد جو عوامی سطح پر ان کو انڈورسمنٹ مل گئی ہے، تو اس میں یہ چیز تو واضح ہے کہ پھر رجیم چینج کا جو سوچ کے جس طریقے سے آئے تھے امریکن، وہ تو ایک گھمنڈ میں آئے تھے نا جی، ان کو ایک زون تھا کہ ہم جتنی ملٹری مائٹ اپنی استعمال کریں گے تو ہم ہلا کے رکھیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو اس طرح نہیں ہوا نا، پوائنٹ آ گیا۔ شراز خان صاحب آپ سے بھی میں سیم کوسچن، ذرا آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا کیونکہ آپ ذرا آل اوور دی ورلڈ ان چیزوں کو ذرا دیکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز پہ؟ تو ہم ذرا دوسرا سوال ہے نا میرا کہ رجیم چینج کے مقاصد کیا تھے، کیونکہ مقاصد تو آہستہ آہستہ کھلتے آ رہے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو ایک اپریہنشن تھی کہ ہاں جی اگر حملے کیے جائیں گے، سپریم لیڈر کو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد رجیم چینج کے اندر اختلافات آئیں گے، انڈورسمنٹ نہیں ملے گی عوامی، اور رجیم چینج پاسبل ہو جائے گی، وہ چیز تو پھر میرے خیال میں چکنا چور ہو گئی ہے۔ جی اعجاز ملک صاحب، سر یہ بتائیے گا کہ ایران کی قیادت کے حوالے سے میرا سوال موضوعانہ سا ہے کہ اب کیا سمجھتے ہیں کہ پھر اب ان قیادت تبدیل ہونے کے بعد رجیم چینج کا جو خواب تھا وہ تو پھر کمپلیشن کی طرف نہیں جا رہا ٹرمپ صاحب کا؟
دیکھیے جی، رجیم چینج ایک سوورن ریاست جس کے ابھی انگریڈینٹ سیف الرحمان صاحب بتا رہے تھے، جی ایران اس کو کوالیفائی کرتا ہے. ایران ایک ریزیلینٹ بڑی قوم ہے، ہسٹری ہے ان کی، اور وہ پچھلے 40 سال سے زیادہ وہ دنیا بھر کی سینکشنز کے باوجود وہ سروائیو کیے ہیں، اور انہوں نے کوئی 8 سال طویل عراق کے ساتھ جنگ بھی کی، جس میں ساری دنیا کی مائٹ جو تھی وہ اس وقت صدام حسین کو سپورٹ کر رہی تھی. تو یہ سوچنا کہ اس طرح کی ریاست میں ہم رجیم چینج کر لیں گے، یہ تو یقیناً ان کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے ابھی جو نئے جی سپریم لیڈر آئے ہیں، جی ان کے آنے سے وہی پالیسیز کنٹینیو کریں گی جو ان کے والد کے زمانے میں تھی. اور اف ایٹ آل میاں صاحب، اچھا اس میں اب رجیم چینج کے مقاصد کے حوالے سے میں ذرا پوچھوں گا. سب سے پہلا پرائمری ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی جانب سے جی یہی کہا جاتا تھا کہ جی جو بیلسٹک میزائلز جو یہ پروگرام ہے ان کا، اور خاص طور پہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے ان کا، اس حوالے سے ہمیں تحفظات ہیں. ہمیں ایٹ لارج یہ باور کرایا جاتا تھا یونائٹڈ نیشن کے اندر، ورلڈ کمیونٹی کے سامنے بارہا کہ جی ہمیں خطرہ ہے ایران سے، اور یہ ٹیررسٹ جو ہے وہ آرگنائزیشنز ہیں جو اس کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. تو اس میں مجھے یہ بتائیں، یہ چیز اب واضح ہو رہی ہے کہ ان کے ایک سیکریٹری صاحب ہیں، انہوں نے آج یہ بیان دیا ہے کہ وہ اب وہاں پر بات کریں خاص طور پر اس کے کروڈ آئل اور آئل ریسورسز کے حوالے سے، کہ ہم وہ جیسے وینزویلا والا جی وہ تو آپ کے سامنے مثال ہے. میننگ بائی کہ الٹیمیٹ ان کا جو ہے وہ ایم کچھ اور تھا، یہ صرف ڈرامہ ہی تھا. دیکھیں جی، ریسورس گریبنگ تو بڑی قوتوں کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے. وہ تو آپ اس ورقہ پھاڑ دینا کہ وہ ریسورس نہیں کریں گے گریبنگ. اور وینیزویلا کی تازہ ترین مثال آپ کے سامنے ہے. باقی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وہاں پہ جو انہوں نے میزائل کا جو کہا ہے، دیکھیں سب سے اہم مستند ادارہ انٹرنیشنل ایجنسی فار اٹامک انرجی ہے. اس کے سیف گارڈ جو ہیں وہ باقاعدہ فالو کرتا ہے ایران، یہ آن ریکارڈ ہیں چیزیں. اور وہاں سے ابھی انٹرنیشنل IAEA کی طرف سے ان کے ایک سینئر عہدیدار کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی ابھی تک یورینیم انریچمنٹ کا اس طرح کا کوئی آپٹیمم لیول اچیو نہیں ہوا، جس کے بارے میں خدشات کا برملا اظہار کیا جا رہا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے، اور جس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے اس اگریشن کے لیے، جو اس بمباری کے لیے. تو جب یہ چیزیں، اور پھر دیکھیں اس کو ٹیلی کریں صدر ٹرمپ کے وہ ماضی کے بیانات جو گزشتہ برس بھی انہوں نے بمباری کی اور B-2 سے بمبنگ بھی کی، بنکر بسٹر بھی گرائے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے وہ تقریباً ان کا وہ پلانٹ سارا ملی. اب پھر پلانٹ کہاں سے پھر آ گیا دوبارہ. تو اتنا آسان تو نہیں ہوتا کہ اس کو مسٹر کر لینا، لیکن چونکہ مستند ادارہ جو سب سے اہم ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل نے آج تک IAEA کو جو سب سے مستند بین الاقوامی ایٹمی ریئیکٹرز کا ادارہ ہے، اس کو اجازت نہیں دی اپنے انسپیکشن کرنے کی. تو دیکھیں نا یہ ساری صورتحال ہے، یہاں سے آپ کو ایک فرق محسوس ہو جائے گا. تو یہ، اور پھر عراق کی آپ نے جب بات کی تو عراق میں کہا جی وسیع تباہی پھیلانے والے مہلک ہتھیار جو ہیں وہاں بن رہے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارا انٹیلیجنس فیلئر تھا. بڑی یہ کمیٹیاں بیٹھ گئی کانگریس کی، سینٹ کی، اور اس میں جناب بڑی ہیئرنگز ہوئی، دنیا کو بڑا اپنا منصفانہ اپنا انصاف پسند چہرہ دکھایا گیا. تو بعد میں لیکن ایک ملک کی تباہی آ گئی. دیکھیں یہ تو انسانیت کی تباہی ہے. امن جب تباہ ہوتا ہے تو وہ جو پریزیڈنٹ آف پیس ہیں جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تو پیس کو تو انہوں نے خود ہی شیٹر کیا. مجھے آج ایک میرے دوست بتا رہے تھے کہ 622 ایئر سٹرائکس کی ہیں گزشتہ ایک سال کے اندر امریکہ نے، اور مختلف ممالک میں، جن میں 7 اسلامی ممالک ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں تو مشن ہی کچھ اور ہے. یہاں تو ہیجی منی کی جنگ ہے، یا تو ہیجی منی کے ساتھ اگر آپ نے باقاعدہ مسلط ہونا چاہتے ہیں یا اپنی آئیڈیالوجی کے شراز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شراز صاحب ذرا آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ خاص طور پہ میں جیسے قیادت کے حوالے سے کہہ رہا تھا، قیادت کی بھی تبدیلی ہوئی ہے، دوسری جانب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں رجیم چینج کے ان کے مقاصد یہ تھے کہ جی ہمیں وہاں کے نیوکلیئر جو ہے وہ پروگرام سے ہمیں ایک تحفظات ہیں، لیکن اب یہ چیزیں کھل کے آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. بین الاقوامی جریدے یہ بتا رہے ہیں کہ اب خاص طور پہ ایران کے اندر جو منرلز ہیں، جو آئل ریسورسز ہیں، ان پہ بھی ان کی نظر ہے. لائک وائز وینزویلا. شکریہ عمر، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر جناب. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جو مجتبی خامنائی ہیں نئے لیڈر، جی یہ میرے جو دونوں پینلسٹ ہیں ہمارے ساتھی، انہوں نے بالکل درست کہا ہے جی
کہ ان کی والدہ بھی اور ان کی شریک حیات بھی اور ان کی فیملی بھی پہلے دن جو اسٹرائک ہوئی تھی اس میں شہید ہو چکے ہیں. تو ظاہر ہے انتقام کی ایک آگ تو ہوتی ہے انسان کے اندر, تو وہ میرے خیال میں پالیسیاں جو سید علی خامنائی شہید کی تھی وہ اس میں زیادہ سختی ہم دیکھ رہے ہیں. جی. دوسری بات جہاں تک امریکہ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے کافی مس کیلکولیٹ کیا, چونکہ جنگ آج 10ویں روز میں شامل ہو گئی ہے اور اس کے ان کے جو اہداف تھے, یہ ہجمنی کی بات بھی تھی لیکن اہداف ان کا رجیم چینج کرنا تھا. پہلے وہ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم حملہ کریں گے اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے پہلے ہی حملے میں اور حکومت پر قبضہ کر لیں گے, وہ سارا کچھ نہیں ہوا. اور ریٹیلیشن یا رد عمل جو آیا ایران کی طرف سے یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا اور 10 دنوں میں تقریباً انہوں نے امریکہ کے سارے جو ایسٹ تھے ان کو نشانہ بنایا. اس میں کتنی کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ڈالر فی لیٹر بیرل 65 کا تھا ورلڈ وائڈ, وہ آج 115 پہ جا چکا ہے. اور اس کی جو امریکہ کی اپنی جو اسٹاک ایکسچینج ہے یا دنیا کی اپنی اسٹاک ایکسچینج ہے, جہاں پہ یہاں یو کے کی اگر بات کریں تو یہ ساری اسٹاک ایکسچینج گلوبلی بیٹھ گئی ہیں اور گلوبلی جو ہے اس کا امپیکٹ بہت برا ہوا ہے. اب یہاں پر مقاصد امریکہ کے ملٹی ڈائمینشنل اس وقت جنگ سے پہلے ہمیں نظر آ رہے تھے, لیکن یہ سم ہو بیک فائر ہو گیا. خود امریکہ کے اندر اس کو کوئی لیگل ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات کو نہیں مل رہا ہے. اور پھر جو نقصان ہوا ہے امریکن, یہ ظاہر ہے فوجی اس میں مارے جا رہے ہیں, وہاں پر فائنینشیل یہاں پر بڑی پرابلم ہوتی ہے, عوام میں وہ لوز کر رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کانگریس سے انہیں کوئی اپروول نہیں ملا, اس کے علاوہ سینٹ میں انہوں نے اپروول لیا چونکہ وہاں ان کی تعداد 53 ہے, ریپبلکن کی تو 53 ووٹس ان کو مل گئے, 47 ڈیموکریٹس کے تھے تو وہ اس کے اگینسٹ گئے, تو ایک جگہ سے انہیں اپروول ملا. باقی جو یورپین ممالک ہیں فار ایگزامپل یہ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں. برطانیہ نے اس جنگ میں باقاعدہ حصہ لینے سے انکار کر دیا اور ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں جس طرح وہ اکثر بولنگ کرتے ہیں امپیریلسٹ کی طرح. تو میرے خیال میں ملٹی ڈائمینشن ان کے مقاصد ہیں لیکن ابھی پھنس کے ہیں, چونکہ میں ابھی اسکائی نیوز جو یو کے کا سب سے معروف چینل ہے وہ قطر کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے انٹرویو دیا یلدا حکیم کو, تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بہت فرسٹریٹڈ مجھے وہ وزیر اعظم نظر آئے, بہت غصے میں نظر آئے, وہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح اگر عربوں کی بات کریں جو مڈل ایسٹ میں جتنے بھی تھے ان کے پاس تیل بھی ہے سب کچھ ہے, لیکن یہ گھبرائے ہوئے بہت زیادہ ہیں, یعنی گھبراہٹ بہت زیادہ ہے. اور یہاں پر میں آپ کو بات بتاؤں کہ رشیا جو ہے کھل کر ایران کی مدد کر رہا ہے. اسلامی ممالک میں تو کوئی نہیں کر رہا لیکن رشیا کر رہا ہے, اور پھر چین نے تو کہیں نہ کہیں اپنا کوئی کردار ادا کرنا ہے. جناب کا شراز صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف, پوائنٹ آ گیا آپ کا. آخری بات کروں, اگر عمر چکے کنیکشن بڑا ویک ہے مجھے کہنا ہے, اگر ایران کے اندر امریکہ کامیاب ہو جاتا ہے جس طرح اس نے پلان بنایا ہوا ہے تو اگلا جو ہدف ہے وہ چین ہے, کیونکہ چین امریکہ کے فائنینشیل جو ایسٹس ہے یا جو ان کی گروئنگ ہے جس طرح ہو رہی ہے, سپر پاور بن رہی ہے اور اس سے مقابلہ کرنے جا رہی ہے, اس کو ان کو نشانہ بنانا, تو چین نے کہیں نہ کہیں اس سے میں کوئی نہ کوئی کردار چین اگلا ہدف آپ سمجھتے ہیں. اچھا اجاز ملک صاحب ذرا خلیجی ممالک کے حوالے سے بتائیے کہ یہ کتنا نقصان دہ ہوگا خاص طور پہ ایرانی رجیم کے لیے یا ایرانی عوام کے لیے کہ اگر وہ اس طریقے سے اسی سکیل پہ اپنے حملے جاری رکھتے ہیں ٹوورڈز مڈل ایسٹ اور وہاں پہ جو بیسز ہیں, اور جس طریقے سے اب یہ بھی یو اے ای کے اندر دیکھنے کو ملا ہے کہ کچھ سویلینز جو ہے وہ وہاں پہ علاقے ہیں وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے. تو مجھے یہ بتائیے, ایک تو خلیجی ممالک کا جو ریٹیلیشن ہے یا ان کا کاؤنٹر ہے وہ کس حد تک ہو سکتا ہے اور کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے ایران کو. دوسری جانب جیسے بات کی شراز خان نے کہ مس کیلکولیشن تھی کہ امریکنز کی جانب سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریئل ایک ٹل ٹوڈے مس کیلکولیشن تھی, کیونکہ جس طریقے سے آج
وہاں کی ملٹری ریپریزنٹیٹو ایران کی، انہوں نے یہ چیز کہا ہے کہ ہاں جی ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل اور جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یا کہ یہ پوری ورلڈ کمیونٹی اگر 200 بیرل تک جو ہے وہ قیمتیں آئل کی، خام تیل کی اگر برداشت کر سکتی ہیں تو جو ہے یہ جنگ کا میدان پھر اس کو جاری رکھیں. جی بالکل، دیکھیں ایران نے اپنے کارڈز بڑے اچھے طریقے سے کھیلے، اور ایران نے اگر ایران اپنی اسٹریٹجی اس طرح نہ اپناتا تو شاید اس جنگ کی جو حدت ہے وہ خطے کے ممالک یا دنیا کو محسوس ہی نہ ہوتی. تو ایران نے جو دو بڑی سمارٹ مووز کی، ایک تو انہوں نے اسرائیل کو تو نشانہ بنانا ہی تھا، لیکن انہوں نے اس پورے ریجن میں چونکہ تمام گلف سٹیٹس میں امریکن ایسٹس موجود تھے تو انہوں نے ان تمام اڈوں کو ہٹ کر کے دو مقاصد حاصل کیے. ایک تو یہ کہ انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا اپنے ریزالو کا، اور دوسرے انہوں نے ان ملکوں میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ آپ جو پچھلے کئی دہائیوں سے خاص طور پہ گلف وار کے بعد امریکہ کو ٹریلینز آف ڈالر کے آپ نے جو ہے نا ان سے اسلحہ خریدا، ان کو جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ آپ نے تیل دیا، اس کے بدلے میں ان کو آپ تحفے تحائف دیتے رہے بیش قیمت، اور آج جب ضرورت پڑی تو امریکہ نے آپ میں سے کسی کے دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور وہ جو ایک سیکیورٹی امبریلا کا آپ کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو. اور اس ساری جو ان کی اسٹریٹجی ہے اس کا دوسرا جو ایفیکٹ ہے وہ اصل میں وہ ساری دنیا ابھی بھی محسوس کر رہی ہے اور ایک لمبے عرصے تک کرتی رہے گی ایون اگر جنگ بند بھی ہو جائے، وہ ہے اکنامک ایفیکٹ. کہ ایران نے آبنائے ہرمز بند کر دی، اس کے بعد ایران نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ جو لندن میں بیٹھی ہوئی انشورنس کمپنیز ہیں جو انڈر رائٹر ہیں تمام شپنگ کی دنیا کی، انہوں نے اتنا زیادہ سرچارج لگا دیا ہے. نہیں تو ملک صاحب آبنائے ہرمز اگر بند رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا مڈل ایسٹ اور ہمارے ساؤتھ ایشیا، ٹھیک ہے، ڈیفرنٹ جو ممالک ہیں خلیجی ممالک سے جو تیل خریدتے ہیں ان کو تو ٹھیک ہے ریپرکشنز بھگتنے پڑیں گے. بین الاقوامی سطح بھی اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کی بات کریں، جو بھی جس بھی ہے وہ بھی مندی میں جائے گی. لیکن گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے اب امریکہ اور جس طریقے سے اسرائیل ایران کے اندر ان کے آئل ریفائنریز پہ اور ان کے مین جو پوائنٹس ہیں آئل ریسورسز کے، تو وہاں پر وہ حملے کر رہا ہے، تو پھر تو وہاں پر کیسے ریزسٹ کرے گا ایران پھر؟ جی میں عرض کرتا ہوں جی دیکھیں یہ اصل میں اس ظاہر کرتا ہے ان کے جو پوشیدہ ان کے جو اس میں عزائم ہیں، اور دوسرے ان کی فرسٹریشن کو کہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج کریں گے طاقت کے ذریعے اور ایران کا نیوکلیر پروگرام تباہ کریں گے اسٹرائکس کر کے، لیکن انہوں نے بہت دنوں تک یہ دونوں کام کر کے دیکھ لیا، نہ تو رجیم چینج سے کوئی فرق آئے گا اور نہ ہی ایران کے جو نیوکلیر ایسٹس اگر ہیں یا ان کے جو بیلسٹک میزائل کی سائٹس ہیں ان کو جب وہ سب کو تباہ کرنے میں ناکام ہوئے تو اب وہ اپنی فرسٹریشن میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک جنگ چلتی ہے وہ ایران کے جو اکنامک ایسٹس ہیں ان کو جو ہے انڈسٹریل اور اکنامک کمپلیکسز جو ہیں ان کو تباہ و برباد کرے تاکہ ایران اپنی ریکوری میں ایک لمبا وقت لے. اور یہ اب ان کا اصل میں یہ ان کا پلان بھی ہے اور وہ اس کے اوپر وہ کاربند ہے. لیکن ایران ایک ایسی ریزیلینٹ قوم ہے کہ اس چیز سے ان کے مورائل پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ اسی تواتر سے اپنا پریشر جاری رکھیں گے اور خود اس وقت تو اس ساری جنگ کا ایفیکٹ جو ہے وہ امریکہ کے کنزیومرز تک بھی چلا گیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ جی یہ جو تیل کی قیمتیں بڑی ہیں تو دس از اے اسمال پرائس وچ وی ہیو ٹو پے فار سچ اے نوبل کاز، لیکن دس از ناٹ اے اسمال پرائس. یہ جب لوگوں میں یہ ریفلیکٹ ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا ایک
جی عمر کے ایک اس میں ایک اضافہ میں کرنا چاہ رہا. جی شراز صاحب, یہ دیکھیں جو سینیٹیشن سینٹرز ہیں دنیا میں 10 ہیں جی اور 8 یہ مشرق وسطیٰ میں ہے. اور مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں تقریباً 90% پانی کی ضروریات وہ سینیٹیشن سینٹر سے پورا کرتے ہیں. ڈیسیلینیشن. عربوں کے لیے جی عربوں کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ ایک تو جو فوڈ آتا تھا یہ زیادہ تر یا سبزی یا گروسریز وغیرہ یہ ساری ایران سے آتی تھی یا جورڈن سے یا دوسرے ملکوں سے, وہ بھی بند ہے. اور پھر خاص کر کے جو فلائٹس ہیں, فلائٹس آپریشن تقریباً ختم ہے, بند ہے بالکل. تو یہ ان کو بڑا لاس ہو رہا ہے. اور پھر 140,000 لوگ صرف یو کے یہاں پر اندازہ کریں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمان کے بارڈر سے کسی طریقے سے اسپیشل پلین چلائے جائیں, ان کو نکالا جائے, چونکہ جنگ جو ہے وہ لیتل ہو رہی ہے, جنگ لمبی ہو رہی ہے. اور 10 دن میں اگر یہ جنگ جس طرح امریکہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں جیت سکا, تو اب اس کا جو اگلا ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو کرد ہیں ان کو بھرتی کیا جائے. اور بالکل میں یہ بات کرنے والا تھا. لڑے لیکن گفتگو بھی ان کے جو لیڈر ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ہمارے تو ایران سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور عربوں کے اندر خاص کر کے جو بادشاہتے ہیں, یہ جو حکمران ہیں, ان کے تو اپنے گریجز ہیں, یہ جو ان کی پالیسیاں ہیں وہ اس طرح کی ہیں. لیکن جو لوگ ہیں, عوام ہیں, وہ بڑے پیمانے پر اس جنگ کو یعنی انجسٹیفائیبل سمجھتی ہے. اور جب 165 بچے جو پرائمری کے چھوٹے چھوٹے ان کے کفن تھے, باڈیاں تھی, وہ ان کے امیجز جب دنیا میں گئے تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی مقرر رہ گیا ہم نے نہیں کیا, اور اسرائیل نے کیا. تو اسرائیل کہتا ہے کہ ہم نے نہیں کیا. اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کل یہ کہا کہ یہ جو حملہ ہے جس میں بچیاں ماری گئی ہیں چھوٹی چھوٹی پرائمری اسکول کی, یہ ایرانیوں نے خود ماری. تو یہ جو امیجز عرب ملکوں کے اندر گئے, کیا ایران کو پھر ایک اور غازہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ اور اگر غازہ بنانے جا رہے ہیں تو اس طرح کی بمبنگ جو ہے وہ کس طرح دنیا برداشت کرے گی؟ چونکہ غازہ کی جنگ کی وجہ سے یورپ اور امریکہ کے درمیان بہت زیادہ رفٹ آ چکی ہے. سر پوائنٹ آ گیا آگے شراز صاحب. میاں صاحب سے بھی تھوڑا لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو. میاں صاحب تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جہاں ہم بین الاقوامی سطح کے فرنٹ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اس میں پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جس میں بہت زیادہ ریپرکشنز اس وقت آ رہی ہیں, اور کیونکہ ہم بھی ان ممالک میں سے ہیں جو مڈل ایسٹ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ خام تیل خریدنے والے ممالک ہیں. اچھا, اب گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے ریپرکشنز پاکستان پہ آ رہے ہیں, ایک طرف ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی حکومت کی جانب سے 28 دن کا جو ہے وہ ہمارے پاس ریزرو ہے. اس کے بعد جس طریقے سے 50% بات ہی ماننی پڑے گی نا, 28 کا یا 14 دن کا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے 20% 55 روپے کا پیٹرول بمپ جو عوام پہ گرایا گیا وہ تو آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد ابھی تک بھی ڈٹھائی برقرار ہے, کیونکہ اب یہ تنقید آ رہی ہے کہ جہاں ہم عوام کو آپ لوگ جو ہے وہ ایک کریٹیکل سچویشن میں لے کے آ رہے ہیں, وہاں آپ نے باقی چیزوں میں جو ہے وہ کمپرومائز کر کے آپ نے یہ نہیں سوچا کہ عوام کو جو ہے وہ کسی نہ کسی قسم کے ریلیف دیا جائے. ٹھیک ہے, IMF نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی بڑھائیں, لیکن گزارش یہ ہے کہ سر جہاں آپ کے ڈیفرنٹ بجٹس ہیں ٹورڈز ڈیولپمنٹ, ٹورڈز اگر آپ بات کریں آپ کے سرکاری اگر اعداد و شمار میں آپ کو بتاؤں, گریڈ 18 کے آفیسر کو عموماً تقریباً 175 لیٹر ماہانہ پیٹرول ملتا ہے, گریڈ 19 کو تقریباً 200 سے 250 لیٹر, گریڈ 20 کے 250 سے 300, اور جبکہ 21 اور 22 کے گریڈ کو تقریباً 300 تک. ٹھیک ہے, میں یہ تو صرف گریڈ کا بتا رہا ہوں, آفیسران کا, باقی منسٹرز تو باقی میں اس کے آگے میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے, اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک آج کی نئی ڈیولپمنٹ آپ کو بتا دوں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صوبائی وزراء کے لیے سرکاری فیول بند اور سرکاری آفیسران کا فیول الائنس 50% سے کم کرنے کا فیصلہ ہے. یہ آج کی نئی ڈیولپمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اچھی ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, دوسری جانب جو تھوڑا سا کمپیریٹیولی میں لے کے چلتا ہوں, دوسرا جو ہے وہ وہاں سے KPK سے جو 2200 والا پر جو ہے وہ موٹر سائیکل دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا, جو رجسٹرڈ موٹر بائکس ہیں ان کو 2200 روپے دیا جائے گا. بلوچستان کی اور ہمارے دوسرے جو صوبے ہیں جناب سندھ صاحب, ان کی ابھی تک سے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں, لیکن ایٹ لارج ذرا اس سینیریو کو کس طریقے سے ریپرکشنز تو بالکل ہیں اس میں. تو دنیا بھر کے جو
ٹاپ لیول کے اسٹاک ایکسچینجز ہیں وہ بیٹھ گئے, ان کا بھٹا بیٹھ گیا. تو بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ہمیشہ اسپیس موجود ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کی. اس کے لیے یہی پرائرٹائز آپ کو کرنا پڑے گا, ترجیحات کا سر نو تعین کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں پہ لیکیجز ہیں, کہاں کہاں پہ ویسٹیجز ہیں, کہاں کہاں پہ لگژری اسپینڈنگ ہے, کہاں پہ اوور اسپینڈنگ ہے. دیکھیں ایک فارمولا دنیا میں کامیاب معیشت کا ہوتا ہے کہ لیسر گورنمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا سائز کم کرو, یعنی کہ یہ نہیں کہ اگر ایک کام کوئی 10 افسران کر سکتے ہیں تو اس کی بجائے 300 افسر بھرتی ہوں اور پھر وہ باقاعدہ سمارٹ ایفیشینٹ گورننس نہیں ہوتی. یہ ایک اچھا ماڈل نہیں سمجھا جاتا. ابھی دیکھیں نا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن کی ہے تو اس کو تو ابھی ٹیسٹ کیس بننا ہے ہمارے سامنے کہ اس میں بھی کچھ لوگوں کی چھانٹیاں ہوں گی. گو کہ انہوں نے 1 سال کا مورٹوریم ملا ہے, ایک ریلیف ملا وقتی طور پہ, ایک کلوز لگائی گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ دنیا میں اب سمارٹ یہ گورننس کے ماڈل یہی چل رہے ہیں, لیسر گورنمنٹ, گورنمنٹ کے پاس اسپیس ہوتی ہے. جس طریقے سے یہ مس مریم نے یہ جو فیصلہ کیا ہے, مجھے ایک چیز بتائیں کہ بعض کو یہ ہوتا ہے کہ وفاق سے بغیر کوارڈینیشن کے جب آپ ریلیف پیکج دے دیتے ہیں تو اس میں بعض اوقات گنجائش نہیں ہوتی, تو کمپیٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پھر خسارہ جو ہے وہ پھر وفاق بھرتا ہے, جو قرضے ہیں پھر وفاق دیتا ہے. تو اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ کے پاس اپنا بھی ریونیو جنریشن کافی ہے پنجاب گورنمنٹ کی, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کافی مستعدی کے ساتھ ریونیو جنریشن کر رہی ہے. مثال کے طور پہ پراپرٹی ٹیکس ہے, ایکسائز ٹیکسز کے کئی شکلیں ہوتی ہیں, ہوٹلز کی انٹرٹینمنٹ ٹیکس ہے, سنیما گھروں کا ہوتا ہے, اس کے بعد اور بھی بہت سے ٹیکسز, آکٹروائے ٹیکس وغیرہ آپ تو بہتر سمجھتے ہیں. اچھا اجاز ملک صاحب, سر یہ بتائیں کہ جہاں ہم نے یہ ڈائریکٹ ہم نے یہ امپیکٹ دیکھا وار کا مڈل ایسٹ کے اندر کہ ہمارا 55 روپے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہے آئل جو ریٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اچھا اس کے علاوہ جو چیز عام عوام کو سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ ایک تفصیل طریقے سے بتائیں تو کون کون سے مزید ریپرکیشنز ہیں جو آپ کمنگ ہمیں فیس کرنے پڑنے جس کے لیے ہمیں ریڈی رہنا ہوگا؟ کہ جہاں تک یہ تیل کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ ہے یہ میری ذاتی رائے میں اجرت میں کیا گیا ہے, کیونکہ اگر ہمارے پاس 28 دن کا ریزرو ہوتا ہے جو کہ کنفرم بات ہے, تو مارچ کے مہینے میں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں تھا. ہمیں جو تیل ہم نے سستے داموں خریدا اس کی قیمت بڑھانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور پھر ہمارے پاس کمٹمنٹ تھی, ابھی جنگ کے دوران ہمیں کمٹمنٹ 4 کارگوز کی ہمیں کمٹمنٹ آئی ہے. وہ 4 کارگوز ہمیں یو اے ای, قطر اور سعودیہ سے ملنے ہیں, تو اس کے بعد ہمارا یہ اسٹاک ریپلینش ہو جائے گا. تو اگرچہ وہ اس کی قیمت ہو سکتا ہے نئے پرائس کے مطابق ہو, اگر پہلے وہ $65 فی بیرل تھی تو اب وہ 110 یا 115 ہوگی. اچھا ملک صاحب اس میں کچھ حلقوں نے یہ بتایا ہے کہ حکومت کو کچھ لوگوں نے اس میں یہ میرے خیال میں اعتماد میں لیا ہے کہ جہاں ہم نے 28 دن بعد یا مہینے کے بعد جو نئی پرائسز پہ ہمارے پاس آئل آئے گا اس پہ ہم نے ریٹ تو بڑھانے ہیں, لیکن 28 دن پہلے ہی ریٹ بڑھا دیں, ہم نے پاکستان کی باقی چیزیں جو ہے وہ ٹیکسز وغیرہ مکمل کر لیں گے. یہ چیز میرے سننے میں 800-900 ارب گورنمنٹ کو آیا. ہاں جی بالکل. دیکھیں جی, یہ گورنمنٹ کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے وہ غلط مشورہ دیا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے موجودہ مالی سال کے ڈیفیسٹ اس طرح پورے کرنے ہیں لوگوں کا خون نچوڑ کے, تو یہ کوئی اچھا قدم نہیں ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے ملک میں ایک المیہ یہ ہے کہ تیل اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے اشیاء خرد و نوش ہر چیز بالکل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. بالکل بالکل. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے رکشے تک کا جو ہے وہ جو کرایہ بڑھ جاتا ہے. میں کہتا ہوں جی یہ جو بندہ جو ریڑھی کے اوپر جو وہ چھلیاں بیچ رہا ہوتا ہے نا, وہ بھی اسٹیٹ میں 10 روپے کی قیمت بڑھا دیتا ہے. بالکل. اور وہ ایکسکیوز یہ دیتا ہے کہ جی وہ تیل کی قیمت تیل بڑھ گیا. صحیح بات ہے. اور بدقسمتی سے جب یہ آئل ریٹس جو ہے پیٹرول کی کم ہوگی تو وہ پرائسز پھر پاکستان کی حکومت کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتی, وہ واپس نہیں آئیں گی اور یہی نیو نارمل بن جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آج جو امپیکٹ ہم نے آرٹیفیشلی لوگوں کو دیا وہ اب ان کے لیے وہ ایک نیچرل فینامنا بن جائے گا آنے والے وقتوں میں. تو پھر
اگر اس کے ساتھ بجلی کے بل بڑھنے کی خبریں ہیں تو یہ ہمارے اوپر تو بہت زیادہ امپیکٹ آئے گا، کیونکہ ہماری تمام تر جو ہے معیشت کا انحصار جو ہے وہ بہت ساری فورن ٹرانزیکشن اور امپورٹس پہ ہوتا ہے. پھر ایک اور امپیکٹ یہ آئے گا کہ اگر مڈل ایسٹ میں ان کی اکانومیز خراب ہوتی ہیں تو وہاں سے وہ اگر اپنی ورک فورس کم کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے لاکھوں، جی بالکل 40 لاکھ سے زائد وہاں پر مڈل ایسٹ میں پاکستانی رہتے ہیں. جی اب اجاز ملک کی آواز میرے تک نہیں آ پا رہی. جو فارن ایکسچینج کی انکم ہے وہ ایکسپیکٹ کی ریمیٹنسز ہیں، جی فارن ریمیٹنس، جی ٹھیک ہے، بالخصوص مڈل ایسٹ سے تو وہ کم ہو جائیں گی تو اس کا بھی ہماری اکانومی پہ بہت برا اثر آئے گا. گو کہ پاکستان ذمہ دار نہیں ہے اس کا. اچھا اس میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، شہراز صاحب کیا سچویشن ہے یورپ کے اندر ویسٹ والی سائڈ پہ؟ وہاں پہ بھی سننے کو ملا ہے کہ اس چیز کے ریپرکشنز تو وہاں تک پہنچ رہے ہیں. جی دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں جو کہہ رہے تھے اجاز ملک صاحب، جی 40 ارب US ڈالر کے قریب تقریباً فارن ریمیٹنس آتے ہیں پاکستان کو. جی جی اور بے روزگار جو لوگ ہوں گے بند ہو جائیں گے تو وہ واپس پاکستان میں چلے جائیں گے. تو ایک تو ریمیٹنس بند ہے گا، دوسرا بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. دوسری جو تیسری بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگر 28 تاریخ کو میں شل کا پیٹرول ڈلواتا ہوں تو 28 تاریخ کو وہ 1 پاؤنڈ اور 30 پینس کا پر لیٹر پیٹرول ڈلوایا تھا، اور آج 1 پاؤنڈ اور 43 پینس کا ہے، تو تقریباً 13 پینس کا اضافہ ہو چکا ہے. ایک تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ یہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، مجھے پلیز کہنے دیجیے. آج میرا کالم ہے 92 نیوز پیپر کے ایڈیٹوریل میں شائع ہوا ہے، بین الاقوامی بدلتے ہوئے حالات اور قومی یکجہتی کے تقاضے. ہمارے اوپر یہ جو فائنینشیل پریشر ہے، ہماری اکانومی جس طرح کی ویک ہے، ہم بڑی ٹائٹ روپ کے اوپر چل رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کوئی اپنا فیصلہ نہ سیاسی طور پر نہ معاشی طور پر کرنے کے قابل ہیں. نہ ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ امریکہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ سعودی عرب کو چھوڑ سکتے ہیں. ہمارے اوپر قرضے جو ہے بہت زیادہ ہے، ہماری اکانومی بہت بری ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے قومی یکجہتی. اس قوم کو اور اس نظام کو آپس میں جڑنا ہوگا تبھی ہم سروائیو کریں گے. کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ایک بارڈر افغانستان گرم ہے، انڈیا ہمارے ساتھ، انڈیا کا بارڈر گرم ہے، ہمارے 2 صوبوں میں پرابلمز ہیں. ایران کی حالت آپ دیکھ لیں. اگر کوئی نہ کوئی کسی امتحان میں ہم پڑ گئے تو ہماری قوم کو اپنے اداروں کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اتحاد سے ہی ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. ایک دن پیٹرول مہنگا ہوا جو بندے مر گئے پیٹرول کی خاطر لڑتے، یہ کیا قوم ہے؟ ادھر ایرانی دیکھیں کہ ایک طرف ایک بم گرتا ہے تو ساری قوم باہر نکل آتی ہے اتحاد اور یونیفیکیشن میں. اور ہمارے ایک لائن میں بولوں گا اور مقتدرہ کو بھی اور قیادت کو بھی خدا کا واسطہ ہے کہ ان کو بھی اپنی عوام کو ساتھ لگائیں، چونکہ وقت آنے والا ہے. اگر یہ ملک بچے گا، اس کی سالمیت اور خود مختاری بچ جائے گی، تو یہ آپ سیاست بھی کریں گے، قیادت بھی کریں گے، باقی چیزیں کریں گے. لیکن اس وقت ملک کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑا پریشر ہے، اور پریشر کسی وقت بھی ہمیں کچھ کہا جائے گا. جس طرح جنرل ضیاء کو کہا گیا تھا، جس طرح مشرف کو کہا گیا تھا، اور ہم نے سارے ابلے ہوئے انڈے تھالی میں رکھ کر دے دیے تھے، اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوا تھا. ٹھیک ہے آ گیا پوائنٹ، شراز صاحب پوائنٹ آ گیا. جی سر پوائنٹ آ گیا جناب. جی میاں صاحب. اچھا میں صرف ایک بات، پہلے وہ بات گالے نہ مکمل، میں صرف ایک بات کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمیں ایران کی قوم پہ، ایک مسلم بھائی ہمارے ہیں، ان پہ فخر ہے کہ ایک ریزیلینٹ قوم کے طور پہ ہیں. ہمیں اپنی قوم کو، پاکستانی کو کبھی کسی طور پہ بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا، انڈر اینی سرکمسٹانس. میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی ہوئی ہے، میں نے بعد میں بھی کئی کرائسس بحرانوں میں پاکستانی قوم کے اندر یکجہتی
بہادری، ریزیلینس، غیرت، ہر چیز اس میں بدرجہ اتم موجود ہے. تو لہٰذا ہمیں وی مسٹ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ. ہم کسی بھی قوم سے کم نہیں ہے الحمدللہ، اور ہم بھی ریزیلینٹ نیشن ہے. ہم پہ کوئی برا وقت آیا تو قومیں جنگیں اپنی لڑتی ہیں. پاکستان بھی اپنی لڑائی اور لڑتا رہے گا، اور الحمدللہ کبھی آئے گا بھی کوئی دشمن تو ہم اس کو فیس کریں گے. میاں صاحب یہ پاپولر لائن ہے خوش کرنے کے لیے. نہیں کوئی ایسی. ہم نے میں نے 65 کی جنگ دیکھی، ہم نے دیکھا ہوا ہے جی. کوئی ٹھیک ہے، خوش فہمی نہیں ہے، نہ غلط فہمی ہے. وی آر مور آرگنائزڈ دین ایرانیئنز. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ خام انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو. اچھا اس میں ہم کسی نیشن سے کم نہیں ہیں الحمدللہ. میں طفل مکتب کوئی خوش فہمی نہیں ہے. اور لیکن میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ ایک اس میں معذرت کے ساتھ میں میاں صاحب کے ساتھ اس بات میں متفق ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کی عوام کے حوالے سے، میں نہیں کہہ رہا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، میں تو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر پاکستان پہ کوئی مشکل حالات مزید بڑھتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا پاکستان کا ایٹمی پروگرام چلا کیوں ہے؟ پاکستان کی اچھی ڈپلومیسی سے جی بالکل آج تک چلا. اچھا اگر جناب کوئی اور حکمران کوئی اور ملک ہوتا ہے اب تک وہ تباہی اسی طرح جھیل رہا ہو. جی بالکل، جس طریقے سے پراکسی وار انڈیا کر رہے ہیں، ہم نے ہر چلاکی سے، ہر ہوشیاری سے اپنا پروگرام چلایا. سر آگے پوائنٹ. اچھا اعجاز ملک صاحب، کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کو ہے، ذرا مجھے یہ بتا دیں کہ ثالثی کے حوالے سے اب کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ریپرکشنز ہر ملک یہاں پہ بھگت رہا ہے، تو اس میں ایک معاملہ ناگزیر ہے جو ریکونسیلیشن اور جو کہ سیز فائر کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان نے آفٹر یہ مے والی وار بنیان مرصوص کے بعد جو پذیرائی حاصل بین الاقوامی سطح پر کی ہے، اور ہمارے جو تعلقات جس طریقے سے سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات بنے ہیں پاکستان کے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر جو دونوں پارٹیز یا تینوں پارٹیز یا تمام خلیجی ممالک کو بٹھا کے کوئی ایک چیز کا سولوشن بتایا جائے پاکستان کی جانب یا ہمارا عمر کوئی رول نہیں ہے. ہمارا کوئی اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی شراز صاحب آپ دینا پوائنٹ آف ویو پھر اس کے حوالے سے، سیز فائر کے حوالے سے. I speak my heart and mind and I'm a patriotic Pakistani. We are also. ہم بھی آپ جتنے پیٹریوٹک ہیں اللہ کے فضل سے. Please let me complete my words. میرا تھا اپنے ذرا جذبات پر غور. ہاں جی آپ کریں بات. دیکھیں بات ہی اتنی جذباتی کر دی ہے ویسے. دیکھیں چلیں ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ شراز صاحب. اور اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب ایٹ دی اینڈ آپ نے بڑی اچھی بات کی، ایک بات کلیئر اینڈ کٹ ہے، اس حوالے سے کوئی ڈسکریپنسی یا کنفیوژن ہے ہی نہیں. پاکستان قوم ایک ہے، ایک رہے گی تا قیامت انشاءاللہ. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہونے کا انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.